बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम ज़िंदगी गुजारने के ऐसे असूल बयान करने वाले हैं जो कि सैयदुल कायनात, अफ़ज़लुल बशर, महबूब रब्बिल कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हादसा रहे हैं। ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख़ज़ किए गए हैं। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपने इस सहाबा को इन असूलों की ट्रेनिंग दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम बेहतरीन ज़िंदगी के इन 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। नाज़रीन ग्रामी, ये 40 असूल क्या हैं? आप वो असूल और इन असूलों की जदीद साइंसी तौजीहात मुलाहिज़ा कीजिए। यकीनन कोई भी इंसान इन असूलों को अपना कर कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान मत सोया करो। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में बेशुमार तिबी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने इंकिशाफ किया है कि कुराए अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाए तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार होते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। नंबर 2, बदबूदार और हमेशा गंदे रहने वाले लोगों की सोहबत से बचा करो। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाअस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। नंबर 3, सोने से कबल बुरी बातें करने वाले के साथ कभी मत सोएं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया है कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती हैं और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। नंबर 4, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं हाथ से खाना मत खाओ। ये फरमान भी एन साइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दाएं और बाएं। दायां हिस्सा मस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मस्बत सोच मजबूत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। नंबर 5, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से निकाल कर खाना मत खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद उन जरासीम को मार देते हैं। यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंच जाती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ताकतवर होती है। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम हज़्म को तबाह कर देते हैं। नंबर 6, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कराके ना निकाला करो। नाज़रीन ग्रामी, साइंस ये बात मानती है कि अगर हम उंगलियों के कराके निकालते रहें तो हमारे जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जूते पहनने से पहले झाड़ लिया करो। इसकी वजह यह है कि जूतों में जहरीले कीड़े मकोड़े छुपे हो सकते हैं।
نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسط ہے، یہ وسط ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے۔ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ آج سائنس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بیان کی تائید اس طرح کی ہے کہ ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم بولنے یا تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو وہ ہمارے منہ میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے کبھی دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں، لیکن یہ بات ازاں مسورے بھی زخمی کر دیتے ہیں، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتے ہیں اور یہ منہ میں بھی بدبو پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ بالخصوص ہم بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت گرتے ہیں۔ نمبر 12، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے کبھی بھی سخت چیز مت توڑو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 13، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک مار کر مت ٹھنڈا کرو۔ یہ فرمان بھی ہائیجین پر بیس کرتا ہے۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو سونگھنا بات تہذیبی بھی ہوتی ہے اور کھانے کی خوشبو ہمارے ناک کے اندر موجود سونگھنے کے لیے خلیے اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک ہمارے سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ نمبر 15، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، مطلب کبھی بھی کھانے کی برائی نہ کرو۔ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف مت دیکھو۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی منہ بھر کر مت کھاؤ۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں کوئی چیز مت کھایا کرو۔ اس فرمان کی دو وجوہات ہیں۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں بھی کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب مت تلاش کیا کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان کبھی گفتگو نہ کرو۔ نمبر 20، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں مت کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ نمبر 21، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کو دشمن مت بناؤ۔ وہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔
نمبر 22 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک مت پالو۔ نمبر 23 حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں عام ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 24 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار مار کر مت چلا کرو۔ ایڑیاں مار مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25 کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولو۔ نمبر 26 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر اور صاف بولا کرو۔ نمبر 27 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لڑتے ہیں، زیادہ جلد بیمار ہوتے ہیں اور زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 28 ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ انسان ہر وقت ایک موڈ میں نہیں رہتا، یہ موڈ ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم جب بھی تنہا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے موڈز کے تابع فیصلہ کرتے ہیں اور یہ عموماً غلط ہوتے ہیں، چنانچہ فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کریں۔ نمبر 29 حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو۔ نمبر 30 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ مارا کرو، کیونکہ شیخی مارنے والا شخص کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 31 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ فقیر کو 10-20 روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعی حقدار تھا یا نہیں۔ یہ عادت ہمیں شکی بنا دیتی ہے اور یہ صدقے اور خیرات سے بھی دور کر دیتی ہے۔ نمبر 32 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ یہ عادت آپ کی شخصیت کو پرکشش رکھے گی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ نمبر 33 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ نمبر 34 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 35 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کرو اور توبہ کیا کرو۔ تحقیق بتاتی ہے اگر ہم اپنے کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی آزما کے دیکھ لیں۔ نمبر 36 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی سے پیش آیا کرو۔ یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 37 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ناظرین گرامی ہم دوسرے پرندوں کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا دیتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے تو ہم اگر اس کو انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نمبر 38 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، حد سے زیادہ نیند یادداشت کمزور کرتی ہے۔ نمبر 39 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نمبر 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو کیونکہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ ناظرین گرامی چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر
اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے آجزانہ دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔